अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक नए मेहमानों के साथ हाजिर है। आज हमारा टॉपिक है एजुकेशन क्राइसिस और कोरोना। क्योंकि इस वक्त हर घर की ये कहानी है, हर घर का ये मसला है और हम ये चाहते हैं कि ये मसला हमारा हुकूमत तक भी जाए, जहाँ तक हो सकता है। इसके सारे मसाइल तो हम हल नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक हो सकता है हम अपने मीडिया तक आवाज़ दोनों तरफ भेजते हैं, हुकूमत की तरफ भी और आवाम की तरफ भी। नाज़रीन, आज मेरे पैनल के अंदर जो मेहमान ग्रामी मौजूद हैं उनमें हसनात अहमद सपरा साहब हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कैडेट कॉलेज फतेह जंग के। फौजिया अरशद साहबा की है जो नौ मंतखब सेनेटर हैं इस्लामाबाद से। इसी तरह मेरे तीसरे गेस्ट नईम अशरफ साहब हैं जो कि आइन स्कूल सिस्टम के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी के तालीम की जो कमेटी है उसके ये चेयरमैन है, कोऑर्डिनेटर हैं। इसके साथ साथ इन्होंने चूँकि बहुत मेहनत की है, अपनी वर्किंग की है और ये अवार्ड याफ्ता हैं प्राइम मिनिस्टर से और सदर पाकिस्तान। अब हमें बताइए कि क्या हाल निकल सकता है इस कोरोना का जो इसको चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर इसके क्राइसिस हैं। नअमतहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। First of all, I would like to thank Asif Saab and TV Today for selecting such an important topic for discussion, COVID and crisis of education in Pakistan. ये सर आपका जो सवाल है इस पे मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस वक्त हमारा जो एजुकेशन की अहमियत हमारे मज़हब में जो है दी गई है वो तो उससे तो हम सब आशना हैं बाखूबी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मुअल्लम बनाकर भेजा गया हूँ। स्ट्रेस तो शुरू से ही इस्लाम में एजुकेशन पे रहा, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारे आबाओ अजदाद के कुछ जो उन्होंने काफ़ी कारनामे अंजाम दिए उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ में हम लोग पीछे हटते गए और अभी भी हम लोग हट रहे हैं पीछे। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये इस तरह के अगर प्रोग्राम, इस तरह की डिस्कशंस अगर होती रहीं तो इंशाअल्लाह हम लोग इस चीज़ पे काबू पाने में हमें मदद मिलेगी और हमें इसकी अहमियत का प्रॉपर एहसास हो जाएगा। फौजिया अरशद साहब, आप हमें बताइए कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, हुकूमत के पे दर पे फैसले आते हैं, कभी कॉलेज बंद कर दें, कभी स्कूल बंद कर दें, कभी कारोबारी इलाके बंद कर दें, आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया। देखिए, जो एक हकीकत है हम उससे मुँह तो हटा सकते नहीं हैं और हम बिल्कुल भी मुनकिर नहीं हो सकते कि ये जो वबा कुदरती आई है उसकी वजह से हर जगह कोई ना कोई मसले हो रहे हैं। मगर मैं ये बात बिलीव करती हूँ कि जब कभी भी कोई नेगेटिविटी आती है, कोई भी कुछ आता है, तो हमें चाहिए कि उस नेगेटिविटी में से कोई एक पॉजिटिव एलिमेंट निकालें और उसको देखकर हम अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस और लोगों में एक यकीन पैदा करें कि भाई दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपके लिए मसाइल ज़रूर आए हैं और ये जो मसाइल अगर लॉकडाउन्स हो रहे हैं कॉलेजेस के और जो आपने अर्ज़ किया उन सारी जगहों के, वो एक ज़रूरत है। बेशक इस ज़रूरत में हमें सब्र तहम्मुल से काम अगर हम नहीं लेंगे और हम अपने ऊपर आसाब जो हमारे हैं उनको हम बिल्कुल ही कमज़ोर कर देंगे तो फिर हम अपने मुल्क को किधर लेके जाएंगे। ये एक मुकाबला है, ऐसा मुकाबला जो कि हम एक ज़रे से कर रहे हैं, जो कि एक वायरस है जो हमें नज़र भी नहीं आ रहा, मगर ये अल्लाह की तरफ से है। उसको हमें बहुत ही सोच समझ के साथ लॉजिकल अंदाज में इसको हमने अपनाना है और जो कुछ भी हमारी हुकूमत हमें जो भी SOPs बता रही है वो एक ज़बरदस्ती और आपको डराने के लिए नहीं बता रही, बल्कि वो ये बता रही है कि आप अपनी हिफाजत करें, आप आने वाले वक्त में आपकी नस्लों को बचाएं और आप एक मुसीबत जो एक ये वबा है उससे महफूज रहेंगे तो बाकी जो और मुसीबतें इसके साथ अटैच हैं उनको आप रिजॉल्व कर सकते हैं, उनको आप कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। नहीं साहब, बड़ा अच्छा ब्रीफ किया फौजिया अरशद साहब ने। सब्र और शुक्र के साथ हमने इसको डिफेंड करना है, इससे बचना है। आप क्या कहते हैं जो इस वक्त SOPs हो रही हैं ठीक हैं या इसमें मज़ीद कोई इजाफा होना चाहिए?
اس سے پہلے تو شکریہ آپ نے پروگرام میں مدعو کیا، اور یہ بہت اہم پروگرام مجھے لگتا ہے، اسی لیے میں نے اور اچھی بات ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے میم کو یہاں پہ انوائٹ کیا. دیکھیں میں کوشش کروں گا کہ میں جتنی بھی پرائیویٹ ایسوسیشنس ہیں، پرائیویٹ اسکولس انسٹیٹیوشن جتنے بھی ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے جو مسائل ہیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹس جو چیزیں فیس کر رہے ہیں، والدین جو چیزیں فیس کر رہے ہیں، میں ان پہ بات کروں. دیکھیں کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہر اسٹوڈنٹ کو، ہر چلڈرن کو، ہر بچے کو حق دیتا ہے 25A کے اس شک میں جائیں تو وہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ 5 سال سے لے کے 16 سال کی عمر تک گورنمنٹ اس کو ایجوکیشن پرووائڈ کرے. اب مسائل تو آئیں گے. آپ دیکھیں آج پاکستان کا جو نمبر ہے 125ویں نمبر پہ، 125 نمبر پہ چلا گیا پاکستان ایجوکیشن کی. آخر ہماری پچھلی گورنمنٹس نے کوئی ایسے کام کیے کہ ہمارا نمبر 125واں نمبر پہ چلا گیا. ہم اگر بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں تو وہ 113 سے 112 پہ آنا چاہیے تھا، 110 پہ آنا چاہیے تھا، 100 پہ آنا چاہیے تھا. 125 پہ جانے کا مطلب ہے کہ ہم نے کچھ چیزیں لیک کی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو سٹینڈرڈ ہے وہ پیچھے چلا گیا. اب دیکھیں پچھلے سال مارچ میں 20 مارچ میں کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا، اپروکس 14 مارچ کو لاک ڈاؤن کی تھی. پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس کو آپ نے کہا، گورنمنٹ نے کہا کہ جی لاک ڈاؤن ہوگا، کہیں پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن، اس ٹائم تو پورا لاک ڈاؤن تھا. آپ نے کہا کہ پیرنٹس بھی انسائڈ دا اسکول نہیں آئیں گے، آپ نے کہا اسٹوڈنٹس بھی اسکولس کے اندر نہیں آئیں گے، آپ نے کہا ٹیچرس بھی اسکولس کے اندر نہیں آئیں گے. ایک واحد جو تھی انسٹیٹیوشنس تھے جنہوں نے آپ کی SOPs کو فالو کیا. آج آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ اس وقت سے لے کے اب تک 14 مہینوں کی آپ پروگرس دیکھیں آصف صاحب، آپ مارکیٹس میں چلے جائیں، آپ پچھلی عید کا اگر آپ منظر دیکھ لیں راجہ بازار کا، تو ایسے لگتا تھا کہ شاید سارے لوگ پکنک ٹرپ پہ آئے ہیں، کندھے سے کندھا جڑا ہوا تھا وہاں پہ. آپ ہمارے کسی بھی اسکولس میں، کسی بھی کالج میں چلے جائیں، کسی بھی پرائیویٹ اسکول کالج میں چلے جائیں، تو وہاں پہ آپ کو گارڈ سے لے کے، باہر گیٹ پہ گارڈ اگر کھڑا ہے تو وہاں سے لے کے ٹیچرس، اسٹوڈنٹس، ایون میں نے کہا کہ 5 سال کا جو بچہ ہے نا، اس نے بھی SOP کو فالو کرتے ہوئے ماسک پہنا ہوا تھا، وہ بھی اپنا سینیٹائزر اپنے بیگ میں لے کے آیا اور دن میں 4 سے 5 دفعہ وہ استعمال کرتا رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنس میں کہیں پہ بھی SOPs کو کہیں پہ بھی بریچ نہیں کیا گیا. اگر SOPs بریچ ہوئے تو وہ باقی جگہوں پہ ہوئے، وہ مارکیٹس میں ہوئے، جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کرونا کی جو اسپریڈ ہے وہ تیز ہوئی. نہیں صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، آپ نے بڑے اچھے سوال اٹھائے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ محترمہ ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں کہ حکومت نے جو اقدامات کیے وہ وقت کی ضرورت بھی تھی، اہمیت بھی اس کی تھی. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ تمام انسٹیٹیوشنز جو ہے اسکول ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز نے SOPs باقاعدگی سے اپنائے. تو یہ تو بالکل وہی والی بات ہے نا کہ میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں گی کہ میں جب چیئرپرسن تھی تو میں ہر وقت فون آتے تھے کہ بھی سینیٹیشن ہے، پورا پھینکو، پورا اٹھواؤ، یہ کرو. تو میں نے ان کو یہ کہا بی بی میں کتنی دفعہ تمہارے یہ کمپلین ایڈریس کروں، تم اپنے جس کا نام ہے ملازم کو، ہاؤس ہیلپ کو کہو کہ ہاؤ ٹو تھرو دا گاربیج ان دا ڈسٹ بن. بالکل صحیح. میں نے کہا یہ تربیت، تعلیم اور تربیت جو ہے وہ ایک لازمی ملزوم ہے، اور آپ نے تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر تربیت نہیں ہوتی، آپ کو طریقہ کار نہیں پتہ ہے، تو آپ کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے. ایسے ہی آپ کا سوال ہے کہ ہمارا جو لیول جو ہے وہ 125 پہ آ گیا ہے، تو وہ 125 پہ کیوں نہ آئے؟ کیونکہ جب ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اسپیشلی جو رورل ایجوکیشن جو ہے ہماری وہ زیادہ ہے، 70% جو آبادی ہے وہ بلو دا پاورٹی لیول اور اس طرح کے لوگ ہیں. ان میں جب اس بڑا جو یہ چیلنج ہے اس کو فیس کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کووڈ تو کچھ چیز نہیں ہے، یہ ایک زکام ہے، وہ پھیپھڑوں پر اس پہ ہو جاتا ہے اثر اور سب مر جاتے ہیں. تو اگر کیجول ان لوگوں کی جو نالج میں ان کو ایک چیز کی اہمیت، اس کی جو ریپرکشنز ہیں اس کے بارے میں اگر ان کو تعلیم ہم دیں تھرو اپنے یونین کاؤنسل کے لیول تک ڈیوالو کریں، جو MCOC جو ہم کو بتا رہا ہے کہ آپ اپنے
آپ کو محفوظ رکھیں، اسٹے ہوم، اسٹے سیف. پھر یہاں پہ وتھ ڈیو رسپیکٹ میں یہ بھی کہوں گی کہ مساجد میں اگر ہم نہیں جاتے نماز پڑھنے تو لوگ کہتے ہیں کہ بہت ہم نے گناہ کر لیا، مگر ہر جگہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ پہلے تمہاری اپنی جان کی محافظ بنو گے تو آگے کچھ کرو گے نا. جب جان نہیں ہوگی تو پھر کیا، اور نماز کہاں سے کیا. اور یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ جب تک جان کی حفاظت نہیں ہوگی تو کیسے اعمال اور کیسے احکامات ہم پورے کر سکیں. حسان صاحب یہ بتائیں، آپ کا تو کالج جو ہے وہ تو بورڈنگ کالج ہے جی، اور اس پہ تو پوری پاکستان سے لوگ آتے ہیں، شاید کچھ باہر سے بھی آتے ہیں، لیکن جو ہمارے دوسرا اسکول سسٹم ہے وہ تو لوگ اپنے اپنے علاقوں سے یا اپنے اپنے یونین کونسل سے آتے ہیں. تو جب آپ کے ہاں یہ ایس او پی مارچ 2020 میں جیسے نعیم صاحب نے کہا شروع ہوئے تو آپ نے کیسا فیل کیا اور اس کو اپنانے کا طریقہ کیسے اپنایا کہ یہ تعلیم بھی چلتی رہے اور سسٹم بھی چلتا رہے؟ سر یہ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، کیونکہ ایک بورڈنگ اسکول ہے کیڈٹ کالج فتح جنگ کا، اور اس میں لڑکے بھی اور ٹیچرز بھی سارے اندر ساتھ ہی رہتے ہیں. تو ہمارا یہی ہوتا ہے کہ جب ہم بلاتے ہیں تو کلاس وائز بلایا، ان کو دیکھا، ان کو مانیٹر کیا، اور ساتھ میں دوسری کلاسز آہستہ آہستہ جب ہمیں ہو جاتا ہے پراپر کوارنٹائن ہو جاتے ہیں بچے، تو اس کے بعد ہم کافی حد تک اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں اس چیز سے. لیکن کیونکہ گورنمنٹ کی انسٹرکشنز ہوتی ہے، ہم نے ساتھ میں اس کو بھی فالو کرنا ہے. یہ چیز ہمارے لیے نئی نہیں ہے. اگر ہم یاد رکھیں تو جب زلزلہ آیا تھا 2005 میں میڈم، تو اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے آزاد کشمیر تباہ ہو گیا تھا اور اسکول بند ہو گئے تھے. اس وقت یونیسیف کا جو آیا تھا ایک رپورٹ آئی تھی کہ یہ جو 4 مہینے اسکول بند رہے ہیں اس کی وجہ سے نقصان کوئی بچوں کا 4 مہینے کا نہیں ہوا، یہ کم از کم بھی 1.5 سال کا نقصان ہوا ہے بچوں کا منیمم. ہاں، یہ ہم نے اب خود بھی وٹنس کیا ہے کہ ایک بچے کو ہم بڑی محنت سے تیار کرتے ہیں، اس کے پیرنٹس ادھر ہمارے ساتھ نہیں ہیں، کوئی کراچی سے ہے، کوئی کوئٹہ سے ہے، کوئی مطلب رحیم یار خان سے دور کے بچے بھی ہیں، راولپنڈی کے بھی ہیں، لیکن کیونکہ بچے تو ہمارے پاس ہیں تو ہم نے ان کو سارا کچھ دیکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہ فیس کیا کہ وہ لڑکا جب واپس جاتا ہے چھٹیوں پہ اور واپس آتا ہے تو اس کے بعد وہ تقریباً اس کی جو میموری ہے وہ شارٹ ٹرم ہوتی ہے. اس شارٹ ٹرم میموری کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان ہوتے ہیں. تو میں تو ارباب اختیار سے یہی کروں گا کہ یہ ہم نے پہلے کیونکہ یہ چیز دیکھی ہوئی ہے. اگر یہ جو ایس او پیز ہیں، میں اس میں گورنمنٹ کی تعریف کرنا چاہوں گا ایک چیز میں بہت زیادہ اور دل سے، کہ جو ان کے منسٹر ہیں ہمارے مراد راز صاحب، وہ سمجھ رہے ہیں اس چیزوں کو. جب بھی وہ ریزسٹ کر رہے ہیں کہ جی اسکول نہیں بند کرنے چاہیے، کہ ہم ایک نقصان تو ہمارا کووڈ سے ہو رہا ہے فائنینشلی بھی اور ویسے بھی، تو ہم ایک دوسرا نقصان اپنا کرنے جا رہے ہیں ایجوکیشن کا. اس کو ہم روک سکتے ہیں اگر ہم گورنمنٹ کے ایس او پیز کو 50% اٹینڈنس والا بہت اچھی بات ہے. اس کے علاوہ جب بچے اندر آئے، جو ڈے سکولز کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ٹیمپریچر چیک ہو. اس کے بعد جو ہے ہم پیرنٹس کو بہت زیادہ رول پلے کرنا ہوگا. ہمارے چیئرمین صاحب بورڈ آف گورنرز کے صاحبزادہ انوار احمد صاحب مرحوم، انہوں نے فرمایا تھا پچھلی دفعہ جب پینڈیمک آیا، انہوں نے کہا نہیں، صرف یہ نہیں کہ ہم نے ان کو دیکھنا ہے بچوں کو، ہمیں ساتھ میں اپنے پیرنٹس کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے کہ آپ نے بھی اب ہمارا ساتھ دینا ہے. بہت ضروری ہے. یہ تو ایک گورنمنٹ، پیرنٹس، ہم لوگ سب کو ایک ساتھ مل کے چلنا پڑے گا. اور میں پوری امید کرتا ہوں اگر میڈم جا کے یہ پوائنٹ آف ویو سمجھائیں گی، اگر سکولز میں پراپرلی ہم سارے ایس او پیز ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم ویجیلنٹ ہیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں اس طرح کا کوئی نہیں ہوگا. آن لائن کلاسز کا آپشن آپ نے بھی دیا، اپنے اس کے پروگرام کے شروع اوپننگ آپ نے کی، وہ بھی ڈیفینیٹلی ایک چیز ہے. ہم لوگوں نے بھی یہ کوشش کی، لیکن لوگوں کے بڑے پرابلمز ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ جی اس طرح سے باہر کے ممالک میں وہ دے دیتے، ہمارے پاس یہ آپشنز نہیں ہیں. ہم نے پھر یہ ایک حل نکالا گیا، مختلف اداروں نے بھی نکالا. کوئی واٹس ایپ پہ ویڈیوز بنا کے دے دیتا تھا، کوئی جو ہے یوٹیوب پہ رکھ دیتا تھا کہ بھئی پیرنٹس آئیں گے شام کو تو شام کو بچہ دیکھ لے گا، ہم آپ سے اگلے دن ہوم ورک دے دیں گے. دیر ور ملٹیپل سولوشن، الحمدللہ ہماری قوم نے اس کو بھی بہت اچھا فیس کیا. لیکن کیونکہ اب ایگزامینیشن سسٹم اس کا ہونا بھی ضروری ہے، جب تک بچے کی اسسمنٹ نہیں ہوگی اس کے لیے ضروری ہے کہ اب ہم سب ہم قدم ہو کے اور ہم آواز ہو کے اس چیز کو فیس کریں. کیونکہ آج ہم نے اگر اس چیز کو فیس نہ کیا تو اس کے بعد ہمارے لیے بہت دیر ہو جائے گی. اور اس کے بعد یہ پینڈیمک یہ کوئی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. اس کے بعد اس کی کیونکہ 3rd ویو آئی ہے اور اللہ نہ کرے کہ اس کی کچھ اور صورتحال تبدیل ہوتی ہے، وائرس اپنے آپ کو چینج کرتا ہے تو وہ اور اس کا کچھ ہو جاتا ہے، یہ دوائی کام نہیں کرتی. تو کام تو ایک ہی چیز کر رہی ہے، وہ ماسک کام کر رہا ہے اور ہماری سوشل ڈسٹینسنگ کام کر رہی ہے. یہ اگر ہم اپنے ساتھ قابو میں رکھیں اور اتنی پابندی ہم اپنے آپ پہ کر لیں تو ہم اپنے آپ کو، اپنے ملک کو اور اپنے پیاروں کو سب کو بچا سکتے ہیں. نہیں صاحب، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے جو سسٹم اتنا کولیپس ہو گیا
اس کو کیسے ہم بلڈ کریں گے, ری بلڈ کیسے کریں گے؟ آصف صاحب, اسناد صاحب جو کہتے ہیں کہ آن لائن کا یس ایک آپشن ہے, لیکن وہ کتنا آپشن ہے؟ کیا 5%, 10%, 15% سے اوپر تو آن لائن کلاسز نہیں ہو رہی ہیں. ہم ساروں کو ایسے پڑھا نہیں سکتے ہیں. آپ صرف شہروں کی بات نہ کریں, آپ دیکھیں آپ کے موسٹ آف دی اسٹوڈنٹ چلڈرن جو ہیں وہ دیہاتوں میں بیٹھے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ اویلیبل ہے. ایک سال میں ہمارے بچے تو ابھی قابل ہو گئے ہیں کہ ان کو اسکولس کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ نے اسکول جانا ہے, تو کہتے ہیں ابھی 6 مہینے اور جو ہے نا وہ ہماری چھٹی ہونی چاہیے. ایون میں کالج اور یونیورسٹی کی, ابھی آپ پچھلی سوشل میڈیا کی ساری پوسٹ نکال کے دیکھ لیں تو انہوں نے جو ہمارے جو منسٹر ہیں ان کی بڑے بڑے پکچرز بنا کے, جناب آپ تو بڑے گریٹ انسان ہیں, انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہے ان کو کہ اگر آج وہ کلاسز نہیں لے رہے ہیں, آج وہ کالج یونیورسٹی وہ جو اسکولز نہیں جا رہے ہیں تو وہ کتنا بڑا لاس کر رہے ہیں. عزیز صاحب اس کو آپ 4 مہینے یا 5 مہینے کے سینیریو میں مت دیکھیں, میں اس کو اگلے 10 سال میں دیکھ رہا ہوں. جو آج ہم نے 1 ایئر لاس کیا, ہم اگلے 20 سال کا نقصان کر چکے ہیں. یہ ریٹرن کرنا بہت مشکل ہے, اس تک پہنچنا بہت مشکل ہے. جب یونیسیف WHO وہ کہتے ہیں کہ آپ اسکول اوپن کریں, یس SOPs کا خیال رکھتے ہوئے اوپن کریں, تو ہمیں اسکولس اوپن کرنے ہیں, ہمیں پیرنٹس کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے, ہمیں اپنے ٹیچرس کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے کہ SOPs کو کیسے فالو کرنا ہے. گیلپ جو لاسٹ ٹائم سروے ہوا اس میں 80%, 85% پیرنٹس نے کہا کہ اسکول اوپن ہونے چاہیے. انہیں بھی پتا ہے کہ بچے گھروں میں نہیں پڑھ رہے ہیں, ایون یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ گھر پہ بیٹھ کے نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ چٹ چیٹ اور ڈسکشنز میں چل رہے ہیں. آپ دیکھیں آصف صاحب, اتنا بڑا لاس ہو گیا کہ آج بھی 7 لاکھ ٹیچرز جو اسکولز نہیں جا رہے ان کو کوئی پے نہیں کر رہا. ہم شور تو مچاتے ہیں کہ ہم پے کر رہے ہیں, لیکن ایک سال اگر کوئی اسکول یونیورسٹیز کالجز بند ہیں تو نجی ادارے کے لیے بہت مشکل ہے. آپ بے شک شور مچاتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جناب اتنا عرصہ کمایا آپ نے تو اب آپ کے لگانے کا ٹائم آیا. تو میں پچھلے 2-3 دن پہلے ایک سوشل میڈیا پہ ایک ہمارے موٹیویشنل اسپیکر ہے ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے جناب اتنا عرصہ کیا تو آپ کو ابھی یہ کرنا چاہیے. 3-4 دن پہلے جو ہماری میٹنگ ہوئی اس میں ہم یہ ڈسکشن کر رہے تھے یار 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے تو ہم ٹیچرز کو سیلری پے کر سکتے ہیں, لیکن کوئی بھی ادارہ آپ گورنمنٹ میں رہتے ہوئے آپ اپنے ٹیچرز کو 1 سال تک آپ بغیر اس کے سروسز کے پے نہیں کر سکتے, تو پرائیویٹ ادارے کیسے پے کریں گے؟ تو ہمیں اس کے اوپر مل بیٹھ کے سوچنا ہے. مراد راز صاحب کا ذکر کیا انہوں نے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہمارے جو گورنمنٹ ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے, لیکن اس کے باوجود اتنا کام کرنے کے باوجود بھی ہم اتنا لیگ کر رہے ہیں. دیکھیں اکثر جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اتنی فی لیتے ہیں, آپ تو ہزاروں روپے آپ فی لیتے ہیں. دیکھیں 85% جو ہے وہ 2000 سے کم فیس لیتے ہیں انسٹیٹیوشنز. تو وہ 2000 روپیہ فی لینے والا جو ایک ادارہ ہے وہ کیسے سروائیو کرے گا؟ وہ تو پورے مہینے کی آصف صاحب کلیکشن کرتا ہے اور ایٹ دا اینڈ پہلے سروس دیتا ہے, رینٹ پے کرتا ہے, اس کے بعد وہ تھوڑا بہت پلس مائنس پروفٹ کرتا ہے اور اپنے پاس وہ آپ دیکھیں آصف صاحب میں آپ کو 2 منٹ اور دوں گا. جی پلیز. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اس طرح کے 2000 روپے فیس لینے والے ادارے ہیں ان کے آنرز کون ہیں, ان کے CEOs کون ہیں؟ وہی جو ٹیچرز پہلے کسی زمانے میں وہ ٹیچنگ کرتے رہے, تھوڑی بہت انہوں نے اپنی رقم کو کلب کیا, آج وہ کوئی چھوٹا سا ایک ادارہ کھول کے بیٹھے ہوئے, کوئی دیہات میں کھول کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی شہر میں کھول کے بیٹھا ہوا ہے. آپ اس کو 1 سال تک برڈنائز کر رہے ہیں کہ وہ پے کرے گا. دیکھیں جب بچے اسکول نہیں آ رہے تو 20%, 30%, 50% پیرنٹ تو فی نہیں دے رہے. آپ دیکھیں آج اسٹوڈنٹ آپ کا آؤٹ آف اسکول ہے, وہ آ ہی رہا, 22 ملین اسٹوڈنٹس تو آؤٹ آف اسکول ہیں. آپ کا پہلے ہی 22.8 ملین بچہ تو اسکول آ نہیں رہا تھا. یہ یونیسیف کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, یونیسیف کہتا ہے. یہ اگر وہ پہلے ہی 22.8 ملین اسٹوڈنٹ جو تھے نہیں آ رہے تھے, تو آج تو 40 ملین تو بچہ واپس ہی نہیں آیا. جب نہیں صاحب ہم پوچھتے ہیں فوزیہ اسد صاحب ایسے جو آپ نے اعداد و شمار دیے ماشاءاللہ قابل ذکر ہیں, میم یہ جو آپ نے اعداد و شمار سنے کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں یہ جو انہوں نے اعداد و شمار دیا اوبویسلی دے ویری الارمنگ ہے. اگر اس میں ساری بات یہ ہے کہ اسکول جو ہیں وہ کھل رہے ہیں, ابھی جو کھلے تو آپ نے خود فرمایا کہ جب عید کا موقع تھا تو ہماری جو عوام ہیں پڑھ لکھ کر جاہل ہے, ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. جب انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ وبا جو ہے یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس کو ختم کر دیں, ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کو بالکل ایریڈیکیٹ کریں. یہ ایک سے دوسرے میں لگنے والی بیماری ہے اور ملٹیپلائی ہوتی جا رہی ہے. اب اسکولوں کو آپ کھلوا رہے ہیں, آپ نے کھول کے دیکھا تو ان اسکولوں میں جو بچے آئے تو اس کے بعد بھی جو نتائج کووڈ کے انکریز میں گیا ہے اس کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے. دیکھیں ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی سلوشن ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں
کہ ہر ایک کے پاس ورچوئل ایجوکیشن جو ہم ای ایجوکیشن کرنا چاہ رہے ہیں، انٹرنیٹ ایجوکیشن کرنا چاہ رہے ہیں، موبائل ایجوکیشن انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ممکن نہیں ہے، ڈیفینیٹلی ممکن نہیں ہے. اگر اس میں یہی بات یاد رکھیں کہ جب کبھی کسی بھی کنٹری پہ کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس میں اگر آپ ہر چیز گورنمنٹ پہ ڈال دیں تو گورنمنٹ ہماری ایسی ہے جس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اس کو کیٹر کر سکیں. یہاں پہ ہم سب نے ایز انڈیویجول اپنے آپ کو رسپانسبل بنانا ہے اور ہم نے اس میں قطرہ ڈال کے اپنی سولوشن اورینٹڈ پالیسیز کو لے کر آنا ہے اور ہم نے مایوس نہیں ہونا. دیکھیں اگر ہم مایوس ہو جاتے ہیں تو وہ ایک بالکل ہی آپ کے جو میں بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. میں اسناد صاحب سے پوچھوں ادھر میں یہاں جی پلیز کریے. ایڈ کرنا چاہیے کہ جی پلیز. دیکھیں جتنے بھی ہمارے یہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں لائک ٹیلنور، جیز وغیرہ، ہمیں ان کو انوالو کرنا چاہیے. ہمیں ان کو چاہیے کہ وہ آئیں اور گورنمنٹ کے ساتھ وہ بیٹھ کے کوئی ایک معاہدہ کریں جس میں وہ ریلیف دیں ہماری عوام کو. ہماری عوام کو ریلیف چاہیے. اور اگر ہم یہ ملٹی نیشنل آ کے ہمارے پاک سرزمین پر آ کے اپنے اتنے بینیفٹس لے رہے ہیں تو دس از دا ٹائم دیٹ دے شوڈ بینیفٹ اس. They should be involved. They should come on board. اپنے وہ پیکیجز لے کر آئیں. ہمارے جو رورل ایریاز میں اور جو پیریفرل ہمارے جتنے علاقے ہیں ادھر بڑے اسکول ہیں اور سارے جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک استاد نے جمع کر کے اپنی پونجی اور ایک اسکول بنا دیا. تو اس کے لیے ہمیں جیسے اقوت فاؤنڈیشن ہے، ایجوکیشن فاؤنڈیشن والے لوگ بہت سارے فاؤنڈیشنز ہیں. They should be, ان کو بھی تو آپ کچھ کرنا چاہیے نا. میم آتے ہیں ہم حسنات صاحب کی طرف، چونکہ بہت کم وقت رہ گیا ہمارا وقت وقفے کا. میں حسنات سے پوچھوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں مراد راز صاحب کے جو اقدامات ہیں ان کو کہاں تک اپریشیٹ کرتے ہیں اور کہاں تک ان کو تجاویز دیتے ہیں؟ میں سر یہ تجویز تو ہم یہی دینا چاہیں گے کہ اقدامات ان کے جو ہیں ابھی تک وہ اس پہ ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیے، صرف ان ڈسٹرکٹس میں کیا، باقی ڈسٹرکٹس میں کھلے بھی ہیں ادارے ڈیفینیٹلی. لیکن ان سے ہم یہی کہیں گے ٹھیک ہے مختلف ڈسٹرکٹس میں ابھی ادارے کھلے رکھے، وہ ایک اچھا اقدام ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کلوزلی اور ان کو احساس ہے کہ یار کتنا نقصان بچے کا ایک ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے جہاں تک آن لائن ایجوکیشن ہے اس کی بہت ساری مطلب اس وقت وہ باہر والے ممالک میں بھی اس کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے آن لائن ایجوکیشن کو، کہ وہ اتنے اچھا کوئی میڈیم نہیں ہے. بچہ اس میں غصہ آ رہا ہے، اس کی آنکھوں کے مسئلے آ رہے ہیں، بہت سارے پرابلمز، اور بچہ نہیں پڑھتا. ہم نے کئی دفعہ کوشش کی ہے کہ وہ پڑھ لیں لیکن وہ بچے اس حساب سے اس کو نہیں لے رہے ہوتے، اس حساب سے آپ اس کو نہیں پڑھا سکتے. جو کلاس میں جو ہے میں تو یہی کہوں گا، میری ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ سارے اداروں کو کھولیں. اسٹرکٹ میجر ہمارے ٹیچرز آپ کو کر کے دیں گے. یہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ٹیچرز، ہمارے جو مالکان ہیں، جو آپ ان کو انسٹرکشنز دیں گے، جتنے پرسنٹ آپ کہیں گے. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد ہم اس سلسلہ گفتگو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے میں نے ختم کیا تھا. جی اسناد صاحب اب ہمیں بتائیے کہ جو مراد راز صاحب کے اقدامات ہیں ان کو آپ کیسے پاتے ہیں اور کیسے ان کو تجاویز دیتے ہیں؟ جی میں تو یہی ہے اقدامات انہوں نے ابھی تک اچھے کیے ہیں. وہ منسٹر ہیں کہ جو کہ سمجھ رہے ہیں لاک ڈاؤن انہوں نے سارے پورے پنجاب میں نہیں کر دیا، انہوں نے کچھ ریجنز میں کیا جہاں پہ زیادہ سرجنگ تھی. لیکن ہماری ریکویسٹ یہی ہے کہ کچھ ریجنز کو کھولنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، تمام ریجنز کو اوپن کرنا ہوگا اور ایس او پیز کا ایک سب کو بتانا ہوگا. ایون ہمارے پیرنٹس کو بھی، جو بچوں کے پیرنٹس ہیں ان کو بھی گائیڈ لائن دینی ہوگی. ہم خود بھی احتیاط کریں، ہم تبھی اس سے لڑ کے کامیاب ہوں گے. میں اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب اس میں جو گورنمنٹ ہے ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہوگا، لیکن گورنمنٹ بھی ہماری پرابلمز کو سمجھے کہ بچے کو آن لائن نہیں پڑھایا جا سکتا، وہ امپیکٹ نہیں ہوتا بچے پہ جو کہ کلاس میں ہوتا ہے، اس کا امپیکٹ ہم نہیں دے سکتے. اس لیے ضروری ہے کہ اس کو اوپن کیا جائے فوری طور پہ، تاکہ ایگزام جس طرح اگر ہم کیمبرج کے ایگزام شفقت محمود صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کی اپروول ہو گئی ہے کہ 10 مئی سے وہ شروع ہو رہے ہیں، تو ہمارے بھی تو بورڈز کے ایگزام 4 مئی سے شیڈیولڈ ہیں. تو کیا ان کا یہ کیسے ہوں گے اگر کچھ ادارے بند رہیں گے؟ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جو پیدا ہو رہے ہیں. اس وقت ہمیں حوصلہ کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو بیلیو کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ جب ہم سارے مل کے یہ کام کریں گے انشاءاللہ نہ ہم اپنے بچوں کو اس لحاظ سے پیچھے رہنے دیں گے، نہ ہی انشاءاللہ اس کو پینڈیمک سے ہمیں کوئی خطرہ ہوگا. لیکن یہ ہے کہ احتیاط اور وہی جو پوائنٹس گورنمنٹ نے دیے ہیں، میں دوبارہ میڈم کی بات بھی ری ایٹریٹ کرتا ہوں کہ میڈم نے بالکل صحیح کہا. یہ 4-5 پوائنٹ ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ، ماسک
اور جو ہے نا کسی کو بخار ہے یا خود سے وہ احتیاط کر لے. یہ 2-3 پوائنٹس کو ہم کر کے آگے آنے والی اگر ویوز کے اور سلسلے جاری رہتے ہیں تو اس سے بہتر حل، اس سے بہتر دوائی ہمارے پاس ہے نہیں. حسان صاحب بڑی اچھی بات کی. انہی ایس او پیز پہ ہم عمل کریں گے تو بچ سکیں گے، جو اس کا واحد علاج یہی ہے. باقی جب علاج میں چلے جائیں گے تو اللہ ہی حافظ ہے. نعیم صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے، جو آپ کی پرائیویٹ ایسوسیشن ہے ایجوکیشن کے حوالے سے کیا کر رہی ہیں؟ سر میں پہلے اسناد صاحب کی بات میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. جی آپ نے مراد راز صاحب کا ذکر کیا. ہی از ڈوئنگ ونڈرفل جاب. سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر جو کام کیا مراد راز صاحب نے شاید ہی پچھلے 30 سالوں میں کسی نے کیا ہو. یہ ہماری ایک بہت لانگ ٹرم ہماری جو تھی نا خواہش تھی، اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن بہت لیٹ ہے، بہت سلو ہے. دیکھیں آج بھی پبلشر کے پاس بکس نہیں ہیں. اگر آج پبلشر کے پاس بکس نہیں ہیں پرنٹنگ کے لیے تو وہ ہول سیلر کے پاس کب پہنچیں گی؟ ہول سیلر سے اگلا چینل ہے ریٹیلر کا. ریٹیلر کے پاس کب جائیں گی؟ 3 مہینے 4 مہینے لگ جائیں گے. اس کے بعد سکولز کے اندر پھر اس کی انویسٹمنٹ ہوگی، کون سی بک جو ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے ٹیچرز نے. اس کے بعد وہ جا کے اپنا لیسن پلان اور ورکنگ تو کب پڑھایا جائے گا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ جو پچھلا سیشن تھا ہمارا وہ بھی بڑا خراب ہوا، اگلا سیشن بھی لیٹ ہو رہا ہے. تو میں مراد صاحب سے آپ کے وسط سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس پروسیس کو تھوڑا تیز کریں تاکہ مارکیٹ میں بکس آئیں. دوسرا جو آپ نے بات کی پرائیویٹ ایسوسیشنز کی، یس میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ڈی چوک پہ آنے کی بجائے، ان کو روڈز پہ آنے کی بجائے آپ ان کو ایک فورم پہ لے کر آئیں. ایسے فورم پہ لے کر ہم نے بھی RCCI نے بھی لاسٹ جو ان کے ساتھ میٹنگ کی ان کو اس فورم پہ لے کر آئے. جو رفیق طاہر صاحب تھے ان کو بلایا، ان کی ڈسکشن کروائی. میں سمجھتا ہوں آج گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو اپنے فورم پہ لے کر آئیں، ان کے ساتھ ڈسکشن کریں، ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں اور ان کا پوائنٹ آف ویو سنیں. پھر ایک پراپر کنسنسس کے ساتھ ایک رائے، متفقہ رائے قائم کر کے تو آگے کوئی پالیسیز بنائی جائے. اگر گورنمنٹ اپنے ایک سائڈ پہ کھڑی ہو کے پالیسیز بنا رہی ہے اور اپنے اسٹیک ہولڈرز کا خیال نہیں کر رہی ہے تو پھر تصادم ہوگا، اور وہ تو ہم نہیں چاہتے. ہم کسی اسٹیک ہولڈر کے درمیان تصادم نہیں چاہتے اور پرائیویٹ ایسوسیشنز والے بھی کہیں پر بھی تصادم نہیں چاہتے. تو آصف صاحب آپ کے فورم سے میں یہاں پہ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج اگر 7 لاکھ ٹیچرز ان امپلائڈ ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے گھروں کے چولہے بھی بند ہیں. پچھلے رمضان میں ان کو راشن پہنچایا گیا. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے کہ ایک کمانے والا، ایک کما کے گھر کو چلانے والا، آپ دیکھیں سنگل پیرنٹس کتنے ہیں وہاں اسکولوں کے اندر. میم چونکہ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں گی کہ مور دین 40% جو ہیں وہ سنگل پیرنٹ ہیں جو اپنے خاندان کو فیڈ کر رہے ہیں. ہم نے پچھلے سال رمضان میں عید راشن، رمضان راشن ان کو گھروں میں پہنچایا. کیا یہ رمضان بھی ان کے ساتھ ایسے ہی ہوگا؟ تو SOPs کا خیال رکھتے ہوئے کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آپ اسکول کالجز کو جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ وائرس کم ہے وہاں پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کر کے ان کو کھولا جائے. نعیم صاحب آپ تو اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے اس کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں RCCI کے، راولپنڈی چیمبر آف کامرس. راولپنڈی چیمبر آف کامرس اور اسی طرح کی باقی بھی چیمبر جو ہیں انہوں نے کوئی کردار ادا کیے ان امپلائمنٹ کے حوالے سے؟ سر ہم خواتین کے بہت سارے پروگرامز پہ کام کر رہے ہیں. خاص آپ دیکھیں کہ خواتین جہاں پہ بھی جاتی ہیں ان کو جو خاص پہ یہاں پہ پاکستان کے اندر دیکھیں ایک مرد اگر جاتا ہے جاب لینے کے لیے تو اس کو فار ایگزامپل 1.5 لاکھ کی آفر ہوتی ہے، تو وہیں پہ اسی جگہ پہ خاتون جاتی ہے کام کرنے کے لیے تو وہ اس کا ہاف سیلری ملتا ہے، اس کو اس سے کام زیادہ لیا جاتا ہے. تو سر راولپنڈی چیمبر آف کامرس نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. ویمنس کی جو ان کی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، ان کی ایگزیبیشنس کو ان کی جو پروڈکٹ ہیں وہ باہر ممالک تک ان کو لے کے جا رہے ہیں، انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. اور ہم چیمبر ہمیشہ خواتین کے لیے امپلائمنٹ کریٹ کرنے کے لیے ہمیشہ کام کرتا رہے گا اور وہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. میڈم آپ ہمیں یہ بتائیے، اس وقت جو اسد عمر صاحب کے اقدامات ہیں اور وزیر تعلیم وفاقی وزیر تعلیم شفقت صاحب کے جو اقدامات ہیں، کیا آپ ان سے مطمئن؟ دیکھیں یہ دونوں اپنی اپنی جگہ لے کر جو کر رہے ہیں وہ ملک کے لیے بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور ان سے جو بھی اقدامات ہو رہے ہیں اس میں عوام دوست پالیسیز ہیں. اس سے پہلے کہ میں آپ کو اور کچھ کہوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی نعیم صاحب کی بات یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کیا کہ سنگل کریکولم کے اوپر جو کہ نیشنل کریکولم کے اوپر جو کتابیں پبلش ہونی ہیں، دیکھیں یہ ایک کام ایسا ہے ون ٹائم ہوتا ہے. یہ ایسے نہیں کہ آپ جلد بازی میں آپ غلط چناؤ کر جائیں. ان تمام ٹاپکس کو آپ دیکھیں نہیں. اٹ از اے تھرو اور اٹس اے ویری کوانٹیٹیو اینڈ کوالٹیٹیو، دونوں آپ کو اسٹینڈرڈس آپ کو مینٹین کرنے ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں نا دیر آئے درست ہے.
تو یہ ساری بات جو ہے اس کو ہم نے لے کے پریشان نہیں ہونا. ڈیفینیٹلی جو ابھی یہ ویکیوم کریٹ ہوا ہے کہ بکس نہیں ہیں اور بچوں کو کس طرح تعلیم ہو, ایگزامس کس طرح ہو, تو وہ اس کے لیے میں یہی ریکویسٹ کر سکتی ہوں اپنی گورنمنٹ سے کہ تھوڑا سا ان کو لینینٹ ہو جائے ان کے ایگزامینیشن اور جو بھی ان کے اسیسمنٹس ہوئے ہیں اس کے اوپر ان کو اگر گریڈنگ آن میرٹ دی جائے جس میں بےایمانی نہ ہو اور دیانتداری سے ان کے لیے بچوں کے لیے ایک ان کے جو بھی وہ کرتے رہیں پڑھتے رہیں ان کے سارے پرانی جو ان کی رپورٹ کارڈز ہیں ان کے بیسس پہ ان کو پروموٹ کیا جائے دیکھ کر, تو بچوں کو بھی ایک بہت زیادہ امید ہوگی. دے ول بی فیلنگ گریٹ کہ پازیٹیوٹی ان میں آئے گی کہ بھئی ہم نے اچھا کیا تو ہمیں اچھے سے پروموٹ کر دیا گیا. یہ ضرور بات ہے کہ یہاں پر ایک تھوڑا سا نہیں کافی وقفہ اور وقت لگ رہا ہے ان ساری چیزوں کو سمیٹنا اور ان کو مطلب پبلش کرنا جو کتابوں کا ہے وہ ہر جگہ. دیکھیں آپ کے جو پریس ہیں ادھر بھی لوگ آتے نہیں آتے ہیں, ہر جگہ ایک سیچوریشن پوائنٹ سا ہو گیا ہے, سب لوگ ڈرے ہوئے ہیں, کچھ لوگ آنا چاہتے ہیں نہیں آ سکتے ہیں, مجبوری بھی ہے, ان کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے, مگر چونکہ اتنا ہمارے ذہن پر اتنا مینٹلی ہم لوگ اسٹریسڈ ہیں کہ ہر شعبہ جو ہے وہ اس سے متاثر ہے. آصف صاحب یہ میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں میں ان کی بات کا. میم نے کہا کہ بہت ساری جو بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کو اس سیکٹر میں آنا چاہیے. قوت فاؤنڈیشن کا میم نے نام دیا, ٹرینا اور شاید اس طرح سے ایک دو نام دیے. میم دیکھیں ہم ایجوکیشنسٹ جو ہے نا ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم امدادوں پہ پلیں, ہمارے بچے امدادیں لے کے پلیں. ہم بچوں کو پڑھائے اسی لیے کہ ان کی جو سیلف ایگو ہے, جو سیلف رسپیکٹ ہے نا وہ کم نہ ہو. ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بچے لائن میں کھڑے ہو کے تو وہ جو ہے نا وہ چندہ لے کے تو وہ پڑھنا شروع کریں. ہم بچوں کو سکھاتے یہی ہیں کہ آپ نے ارن کرنا ہے, پڑھنا ہے اور بڑی رسپیکٹ کے ساتھ آگے چلنا ہے. آپ نے آصف صاحب ایس او پیز کی بات کر رہے تھے, مراد راز صاحب کا میں ایک انٹرویو سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں اٹک میں یا ہزروں میں کسی ایک اسکول میں اچانک گیا, دیوار یا گیٹ پھلانگ کے وہ اندر گئے اور اندر کلاسز ہو رہی تھی. یہ جب اسکول کھلے تو ان دنوں کی بات ہے. تو انہوں نے کہتے ہیں وہ خود کہہ رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے, باہر گیٹ پہ اندر فل ایس او پیز کا خیال رکھا ہوا تھا. آصف صاحب میں پھر یقین دلاتا ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہ آپ اگر جن سیکٹرز میں جن ریجنز میں کووڈ کے کم چانسز ہیں اس کو اوپن کریں اور ہم آپ کے ساتھ مل کے انشور کریں گے کہ ہم ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ کسی بھی جگہ پہ اس میں تو پوری قوم اور عوام متفق ہے کہ حکومت کا ساتھ دیں گے تو ان مسائل اور پرابلم سے ہم نکلیں گے. میں حسنات صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, ایک تو ڈیز کر رہے ہیں وہ ان سے تو ہم اکثر ڈسکس کرتے رہتے ہیں, اکثر ان کے مضامین چھاپتے رہتے ہیں. جو بورڈنگ اسکولز ہیں, بورڈنگ کالج ہیں, جو جسے ہم کہتے ہیں کیڈر کالج, ان کے کیا مسائل ہیں اس کرونا کے سلسلے میں؟ سر اس میں مطلب ہمارے مسائل تو یہی ہوتے ہیں کہ جو بالکل مختلف ہے نا. ہاں کیونکہ ہمارے جب بچے جب آ جاتے ہیں ہمارے پاس, ابھی گورنمنٹ کی پالیسی کبھی نہیں آئی ہوتی, ہم بچے دور سے چھٹیوں کے بعد ٹریول کر کے آ جاتے ہیں, ہم ان کو جب رکھ لیتے ہیں اندر اور ہم چیک کر لیتے ہیں کہ آفٹر 14 days دے آر آل ویل, تو پھر ہم بھی شیور ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد ہم اس کو مانیٹر تو کر رہے ہوتے ہیں لگاتار کہ کہیں سے کچھ ایسا مسئلہ نہ ہو جائے, لیکن ان کو واپس اگر چھٹیوں میں بھیجنا پڑتا ہے تو وہ دیٹ از دا پرابلم. لیکن اس کو چھوڑ کے میں نے نعیم صاحب نے بھی ابھی کہا, میں صرف یہ ایک پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں, میرا جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, شاید اس کو کسی سے اختلاف ہو کسی کو, تو میں یہ چاہتا ہوں جب آپ نے کیمبرج کو ایگزام کے لیے الاؤ کر دیا, آپ 9th 10th کا ایگزام بھی لے, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا بھی لے, اور باقی جو چھوٹے بچے جیسے میڈم نے کہا کہ ان کو پروموٹ کیا جائے, ان کی پرفارمنس دیکھتے ہوئے اس کو سوچا جا سکتا ہے کہ اس کو پروموٹ کیا جائے. لیکن یہ اگر جب تک بورڈ کلاسز آگے نہیں ٹرانسفر ہوں گی تو دوسرے ان کی جگہ نہیں لے سکتے. اگر آپ نے 8ویں کلاس کو پروموٹ کر دیا ہے 9th میں, تو 9th والے ابھی 9th میں بیٹھے ہیں تو ان کی جگہ خالی نہیں ہوگی. تو یہ ہے کہ ایگزامینیشن سسٹم کو اس میں پنڈی بورڈ اور اس کے علاوہ باقی جو پنجاب کے آل بورڈز ہیں ان کو ساروں کو اعتماد میں لیا جائے اور کوئی ایک پراپر پروسیجر نکالا جائے کہ اس کا ایگزام تاکہ ٹائم پہ ہو جائیں, اور یہ اس کو ہم اسکولز کو اوپن کریں اور ود ایس او پیز اوپن کریں. میرا نہیں خیال کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل ہے. ایس او پیز کے ساتھ انشاءاللہ اوپن ہوگا جب آپ
خود کہتے ہیں, سب لوگ کہتے ہیں, یونیسکو کہتی ہے, UN بار بار اس کے نمائندے کہتے ہیں کہ جی کچھ بھی نہیں ہوگا جب اگر آپ ماسک رکھتے ہیں, آپ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرتے ہیں, جب آپ ان SOPs کا خیال رکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے, ادروائز ہمارا بہت بڑا لاس ہو جائے گا. جیسے نعیم صاحب کہتے ہیں کہ اس سیشن کا نہیں, یہ پچھلے سیشن کا بھی لاس ہو رہا ہے جو کہ ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہو سک رہا. چلیں پوچھتے ہیں میں یہاں پہ جی وضاحت کرنا چاہوں گی نعیم صاحب, میں نے یہ نہیں کہا جو آپ سمجھے کہ ہم اگر اپنے ٹیلی کمیونیکیشن والوں کو اگر میں نے کہا تھا آن بورڈ لیں اور وہ اپنا کوئی ایک ایسا پروگرام گورنمنٹ کے ساتھ کریں جس میں سہولت ہو کہ رورل ایریا اور فار فلنگ ایریاز کو کنیکٹیوٹی کا سلسلہ وہ میسر کریں. میرا مطلب یہ تھا تو منیمم پیکج میم یہ بتائیے کہ ہم مطلب بینڈ ویڈتھ جو ہے وہ جتنا وہ بڑا اچھا ایکسپینڈ کہ کر آپ نے سکتے ہیں. کلیریفائی کر دیا. میم یہ میں پوچھنا چاہوں گا, ہم تو پہلی طبقاتی نظام تعلیم کے اندر ملوث ہیں, پڑھے ہوئے ہیں, جی اردو میڈیم, انگلش میڈیم, سیمی انگلش میڈیم, اور اب ایک نیا طبقہ آ رہا ہے آن لائن ایجوکیشن. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں آن لائن ایجوکیشن جو ہے یہ آپ کی ہے, اس لیے کہ جب لیکن اس کے لیے حکومتی اقدامات کیا ہوں گے کہ اس کو بہتر کیا جائے کہ جیسے آپ نے خود بھی کہا ٹیلی ایجوکیشن جی. ہماری کافی سکسیسفل رہی ہے. جب شروع میں کرونا آیا تو آبویسلی جو ایک فزیکل کانٹیکٹ کے ساتھ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ میں ایک ریلیشن شپ جو اور کانفیڈنس بچے میں پیدا ہوتا ہے وہ آپ تھرو ورچوئل تو نہیں کر سکتے ہیں, مگر جب ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو دوسرے طریقہ کار اپنانے پڑ جاتے ہیں. میڈم میں ایک بڑا ضروری سوال یہ بھی کرنا چاہوں گا آپ سے کہ جتنے یہ اسکول متاثر ہیں, آپ کو پتہ ہے اکثر بلڈنگ جو ہے وہ کرائے کی ہیں, تو حکومت کی طرف سے کوئی ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ ان کو بلا سود قرضے جاری کیے جائیں یا کچھ صورتیں دی جائیں تاکہ وہ اپنے آپ کو قائم رکھ سکیں, کوئی ایسی تجویز؟ دیکھیں یہ تو اب حکومت کے پاس اتنا ہے کہ وہ یہ کر سکتی ہے. میرے خیال سے تو مطلب فی سبیل اللہ تو کام نہیں ہوتا نا حکومت کا, کوئی نہ کوئی آپ کو ایک طریقہ کار ڈھونڈنا پڑے گا, مدرسہ کا دیکھنا پڑے گا کہ آپ ان کو لیز پہ پلیج کتنا کرتے ہیں, مارٹگیج ہوتا ہے, کیا سلسلہ کار ہوتا ہے آف ہائرنگ آف دیز بلڈنگس. تو آپ اس بات سے متفق ہیں کہ اس طرح کا سلسلہ ہونا چاہیے؟ جی ریلیف تو حکومت کا کام ہے کہ اپنی عوام کو دے, وہ کریں. کس طرح کرتے ہیں, کیسے پالیسیز بنتی ہیں, یہ جو ادارے ہیں یہ وہ زیادہ بہتر مجھ سے جانتے ہیں, مگر ہماری جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے ہمیشہ ریلیف دینے کے لیے بات کرتے ہیں, اور اسپیشلی اس طبقے کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں جو کہ انڈر پریولیجڈ ہیں, اور ان کے دل میں یہی ہے کہ ہر کسی کو برابر کی طرح سارے کو برابر حصہ ملے. اور مساوات جو ایک چیز ہے, اگر ہماری جو اسلام ٹیچ کرتا ہے اور ہمارے ملک میں بھی ہو جائے, ہم اگر مساوات اور اپنے انڈر پریولیج کو ایڈریس کریں تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس طرح مجبور رہیں گے. انشاءاللہ بہتری آئے گی. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے جنرس ہیں, آپ کتنا عوام کے لیے دینا چاہتے ہیں, اپنے ملک کے لیے, اپنے ملت کے لیے آپ کتنا. اسی میں کرتا جاؤں گا. میم جو آپ بات کہہ رہی ہیں اس میں ایسا ہے کہ گورنمنٹ نے لاسٹ ٹائم اناؤنس کیا تھا کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس کے لیے وہ ایک لون فیسلٹی کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں, لیکن 1 سال گزر گیا, اس پہ کوئی ابھی تک جو پراپر امپلیمنٹیشن ہے ابھی تک نہیں, اس کا ایون پروسیجر تک ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے. سیکنڈ, آصف صاحب جو آپ بات کرتے ہیں گورنمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے, ہم بھی گورنمنٹ سے کچھ ریکویسٹ کرتے ہیں اس معاملے میں. دیکھیں 14 مہینوں کے اندر اولڈ ایج والوں نے اپنے پیسے پورے لیے, اگر 1 مہینے کے پیسے نہیں گئے تو انہوں نے نوٹس ڈال دیا انسٹیٹیوشنز کو کہ جناب سوشل سیکورٹی نے ہم سے پورے پیسے لیے, آپ نے بلڈنگ کے اوپر جو رینٹ پے کرنا ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس آپ نے جمع کروایا. تو ہمیں پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز والوں کو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں شکایتیں بھی ہیں کہ جناب آپ جو چیز چھوڑ سکتے تھے آپ نے وہ بھی نہیں چھوڑا. تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں, ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں اپنے جتنی بھی ایسوسیشنز کے لوگ ہیں, جتنے بھی چیمبر آف کامرس میں جو لوگ جو ہمارے پرائیویٹ نجی جو تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں ان کی طرف سے ریکویسٹ ہے کہ خدارہ جو ٹیکس آپ روک سکتے ہیں وہ تو روکیں, جہاں پہ آپ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں وہاں تو فیسیلیٹیٹ کریں. دیکھیں بلڈنگ کے جو آنرز ہیں انہوں نے تو ہمیں نہیں چھوڑا, آپ نے کہا 20% آف دینا ہے, ہم نے 20% آف دے دیا.
ہم اگر 20% آف دے رہے ہیں تو وہ جو ڈیلی ویج جو ایک پیرنٹ ہے, جو ایک فادر ہے, وہ ڈیلی ویجز پہ تھا, اس کا بھی تو کام نہیں تھا. ہم نے تو اس کی بیچاری کی بھی اس کا بھی فیس دیکھنا ہے کہ اس نے کمایا نہیں تو اسکولس میں کالجز میں وہ فی کہاں سے دے گا. تو ہم نے اس کو بھی ریلیکس کیا, لیکن گورنمنٹ نے ہمیں کہیں ریلیکس نہیں کیا. تو خدا را ہمیں آپ اس پہ کچھ ریلیکس کریں. میڈم یہ بتائیں, اس کو جو کورونا کی ویکسین لگائی جا رہی ہے, تعلیم اداروں کے لیے بھی کوئی آپ نے اندازہ مختار کیا ہے کہ اس کو کس طرح کریں گے, کیونکہ وہاں پہ ٹیچر بھی ہیں, باقی عملہ بھی ہیں جو 50 سال سے اوپر ہے, 40 سال دیکھیے سے. پالیسی تو یہی ہے کہ جو فرنٹ لائنرز ہیں ان کو سب سے پہلے ان کو ایڈریس کیا جائے. تو ٹیچرز بھی, اساتذہ بھی فرنٹ لائنرز میں ہی آتے ہیں, تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی ہوگا ڈیفینیٹلی. ابھی نہیں مطلب اب ایک کھیپ آئی ہے ویکسین کی, اب دوسری آ رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ از فوکسنگ آن فرنٹ لائنرز موسٹ, کہ ان کی وجہ سے اور جو لوگ ہیں وہ لوگ افیکٹڈ نہ ہوں. اور اگر ہم ان کو ایڈریس نہیں کریں گے تو پھر مسئلہ وہیں کا وہیں رہے گا, امپروو نہیں ہوگا. حسان صاحب, اکثر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ پولیو کے ٹیکے لگے تو کوئی کا پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں جو ویکسین ابھی لگا رہے ہیں, عوام کو بتائیں, ناظرین کو بتائیں کہ لگانی چاہیے, بہت ضروری ہے آئندہ کے لیے, آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل, میں پہلے تو میڈم کی بات کو بالکل وہ کروں گا, اس پہ کمنٹس کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز کے بعد ٹیچر بھی ہمارے فرنٹ لائن ورکر ہیں, تو ان کا بھی وہی خیال ہونا چاہیے. یہ بڑی اچھی بات ہے, اور اگر یہ اس ہم لوگ گورنمنٹ اس سوچ سے جا رہی ہے تو امید ہے کہ یہ بہتر ہوگا. باقی یہ نعیم صاحب ہیں, انہوں نے بھی بہت ساری سجیشنز دی جو بہت زبردست ہیں, بڑی ڈائنامک سجیشنز دی ہیں, تو اس پہ بھی گورنمنٹ امید ہے کہ غور کرے گی اور ایک نیا راستہ ہے. لیکن میری تو ابھی بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ اس کو جو ہے اس کو 50% اٹینڈنس کے ساتھ جو پہلے ایس او پیز فالو ہو رہے تھے اس کو کھولا جائے, تاکہ ہمیں کسی امداد کی ضرورت ہی نہ رہے کسی کو بھی. لیکن میڈم نے خدشہ بڑا پیش کیا کہ جب اسکول کھولے گئے, کالج کھولے گئے, تو بہت سے اس میں سے تشخیصی نام خراب ہو گیا, بہت سے لوگ اس میں پائے گئے, مثبت بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے. تو اس کے چونکہ بہت زیادہ مثبت جب آنا شروع ہو اس لیے بند کیا گیا. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ سر دیکھیں, جب بھی کسی کو ایک شخص کو وائرس ہوگا تو وہ جب اس سے ملاقات ہوتی ہے سانس کے ذریعے کہیں نہ کہیں تو اسپریڈ ہوگا. تو کیا اسکولس کے علاوہ, انسٹیٹیوشنس کے علاوہ بھی تو یہ اسپریڈ ہو رہا ہے سر؟ وہاں پہ بھی تو آپ پریکاشنس کرتے ہیں. جو میئرس آپ مارکیٹس میں کر رہے ہیں, جو میئرس آپ پبلک پلیسز میں کر رہے ہیں, وہی آپ اسکول کے لیے آپ ورکنگ شروع کرتے ہیں تو کچھ حد تک تو کنٹرول ہوگا. لیکن آپ پورے پاکستان کے سارے اداروں کو بند کر دیں گے تو اگلے آنے والے 10 سالوں میں, جیسا میں نے بھی کہا, ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے. نہیں سر, وہ تو ہمارے خان صاحب بھی کہتے ہیں, پاکستان بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کاروبار بند نہیں کرنے, ہم نے لوگوں کو بھوکا نہیں مارنا. اسکولس کے ساتھ بھی تو فائنینس لگی ہوئی ہے نا, انسٹیٹیوشنس کے ساتھ بھی تو فائنینس ہے. کوئی بھی ادارہ ہے تو اس میں فائنینس کا ایلیمنٹ تو موجود ہے. آپ اپنے اداروں کی کمر توڑ رہے ہیں, اگر آپ نے کمر توڑ دی تو وہ اٹھنے جوگے نہیں ہوں گے. آپ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ کے ساتھ مل کے تو آپ کی ایجوکیشن کو آگے لے کے چل رہا ہے نا. گورنمنٹ میں اکیلے اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ سارے بچوں کو, سارے جتنے بھی پاکستان میں بچے ہیں ان کو پڑھائے. اگر گورنمنٹ میں اتنی سخت ہوتی اس کے حوالے سے تو ہمارا جو 22.8 ملین جو اسٹوڈنٹ بچہ جو باہر ہے وہ باہر نہ ہوتا. تو ہمیں ساتھ چلنا ہے سر. چونکہ ہمارے وقت کی بہت تنگی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ 1 منٹ کا کوئی میسج آپ اچھا سا کورونا کے حوالے سے اپنے عوام کو دینا پسند کریں. میں چاہوں گا کہ اس عید میں, اس رمضان میں آپ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں, کم کھائیں, صرف کھانے کے لیے رمضان نہ گزاریں, دوسروں کو سپورٹ کریں. اس عید پہ اپنی شاپنگ نہ کریں, دوسروں کا خیال رکھیں. مارکیٹوں میں بلا وجہ مت جائیں شاپنگ کرنے کے لیے, اس کورونا کو مت سپریڈ کریں. اگر آج آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا, مارکیٹس میں ادھر ادھر مت گئے, تو کل یہ کنٹرول انوائرمنٹ ہوگا, انشاءاللہ وائرس نہیں پھیلے گا اور ہم ساری چیزوں کو نارمل کر دیں گے. فوزیہ اشرف صاحب, ایک پیغام عوام کے نام کورونا کے بعد سے. میں تو یہی کہوں گی اپنے سارے عوام کو کہ دیکھیں, یہ جو بھی چیز ہوتی ہے اس میں آپ نے حوصلے سے کام کرنا ہے, آپ نے نا امید نہیں ہونا ہے. ہر چیز کا حل ہوتا ہے. اللہ میاں نے اگر ہم پر یہ قدرتی وبا سے ہم لوگ گزر رہے ہیں تو اس چیلنجنگ ٹائمز میں بھی کوشش کریں کہ کوئی ایک پازیٹیو ایلیمنٹ اپنی زندگی میں نکالیں. اور اس کے لیے یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ رکھتے ہوئے ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اور وہ خیال آپ کس طرح رکھیں گے, وہ آپ ایس او پیز کو اپنا کے رکھیں گے. ماسک پہنیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اسٹیمنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے,
اور ایک دوسروں کو یہ ضرور بتائیے کہ یہ وبا ہے، یہ حقیقت ہے اور یہ بہت خطرناک اور بھیانک چیز ہے. اس سے بچیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے فیملیز کو. بہت اچھی بات ہے. حسنات احمد سپرا صاحب. سر میرا تو ون لائنر ہے جی، پریونشن از بیٹر دین کیور. ٹھیک ہے، میرا تو یہی ہے کہ جو ہے احتیاط علاج سے بہتر ہے، تو احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ محفوظ رہیں گے اور پورا پاکستان محفوظ رہے. ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید آصف کو اجازت دیے. مہمانوں کا بہت شکریہ جنہوں نے وقت دیا ہمیں اور اچھی گفتگو کی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اچھے پروگرام، اچھے ٹاپک لے کے آپ کے پاس آتے رہیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید آصف کو اجازت دیے. اللہ حافظ.